हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़ानदान और घरों में मोहब्बत पैदा करने के लिए और कुदूरत और नफ़रत को ख़त्म करने के लिए कुरान हकीम का एक बहुत ही मुजर्रब अमल है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान या किसी भी रिश्ते के दरमियान आपस में तनाज़ा पैदा हो जाए, नफ़रत पैदा हो जाए या औलाद और माँ बाप में नफ़रत का बीज बो दिया जाए, और ये जितने भी नफ़रत के बीज हैं, ये चाहे किसी भी रिश्ते में हो, आपके दोस्त अहबाब में हैं, अजीज़ अकारिब में हैं, या ऑफिस में या कारोबारी जगह पे, कहीं भी अगर कुदूरत पैदा हो जाती है, नफ़रत पैदा हो जाती है, तो उसके लिए कुरान हकीम का बहुत ही मुजर्रब अमल है। अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद इसको बयान फरमा रहे हैं और उन लोगों के मुतालिक बयान फरमा रहे हैं जिनके दिलों में आपस में दूरी पैदा हो गई थी। जैसे खिंचाव हो जाता है दुनिया में, हम देखते हैं कि बाज़ लोग बाज़ से मुंह फेर लेते हैं और उससे बात भी नहीं करते। खामद अक्सर बीवी से नाराज़ हो जाए और बहुत लंबी तवील नाराज़गी हो जाती है, बीवी नाराज़ हो जाए, बहुत तवील नाराज़गी हो जाए, या औलाद माँ बाप से रूठ के भाग जाए, चली जाए, या कोई भी चला जाए छोड़कर। कोई भी रिश्ता ऐसा हो जो आपसे चला गया हो, रूठ गया हो, नाराज़ हो गया हो, नफ़रत उसके दिल में पैदा हो गई हो, ये नफ़रत को दूर करने का बड़ा तीरे बहादफ नुस्खा है कुरान हकीम का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको खुद कुरान हकीम के अंदर बयान फरमाया और फरमाया जब इंसानों के दिल आपस में बिल्कुल कुदूरत से भर जाएं और मोहब्बत ना रहे उसमें, तो आप ये अमले मुजर्रब करें, अल्लाह उनके दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा कर देगा। क्योंकि मोहब्बत भी अल्लाह पैदा करता है, बुग़्ज़ भी अल्लाह ही पैदा करता है। अब शेर और बकरी का आपस में जो जोड़ नहीं है, तो अब ये नेवला और सांप का जो आपस में जोड़ नहीं है, इसी तरह कोई भी बाकी जानवर हैं, तो इसकी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों में ये चीज़ पैदा कर दी है कि वो एक दूसरे से टकराते हैं। लेकिन यही को सफीना नूह में जब रखे गए तो कश्ती नूह के अंदर ये बिल्कुल सही सालम बैठे हुए थे, हमला भी नहीं कर रहे थे एक दूसरे पे। तो पता ये चला कि नफ़रत पैदा भी जो करता है वो अल्लाह ही के अमर से होता है, लेकिन उसको मोहब्बत में तब्दील वो ज़ात कर देती है। जैसे पानी पिलाने पर जो झगड़ा शुरू होता था सहाबा इकराम के इस्लाम लाने से पहले, वो 40-40 साल तक चलता था। छोटी छोटी बात पर रंजिश पैदा करके कत्ल व गारत हो जाती थी। आज हमारे यहाँ भी अक्सर देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पे लोग गोली मार देते हैं, लोग कत्ल कर देते हैं, और बरादरियों में जो केस चलते हैं और अदालतों के, कचहरियों के, और फिर जो है बदला लेने के, तो ये नस्ल दर नस्ल इंतकाम चलता रहता है। ये कुदूरत किसने पैदा की? अल्लाह के अमर से आई। लेकिन मोहब्बत सहाबा में जैसे पैदा हो गई थी कि वो पानी कह रहे नहीं उनको पिलाएं, उसको पास पहुंचे प्याला लेकर, तो यरमुक की लड़ाई में, तो उसके ने आवाज़ सुनी कोई और प्यास से करा रहा है, तो कहा उसके पास ले जाओ। अब वो उसके पास पहुंचा तो वो मर चुका था, शहीद हो चुका था। वापस आया, ये भी शहीद हो चुका था, वापस आया, ये भी शहीद हो चुका था। ये इसार पैदा हो गया। क्यों? पहले लड़ने वाले, कत्लो गारत करने वाले, इस्लाम लाया, अल्लाह ने कुदूरत ही ख़त्म कर दी। जान लेने वाले जान एक दूसरे के लिए देने वाले बन गए। ये हमारे यहाँ भी हो सकता है। आज हमारे यहाँ सियासी पार्टियां एक दूसरे की जान लेने पे आई हुई हैं। आज मुखालिफ फिरके का बंदा अपने फिरके को प्रमोट करने के लिए दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाता है, सलाम करने को तैयार नहीं है। ऐसी कुदरतें हैं कि मेरे मसलक का नहीं हो तुम, मैं सलाम क्यों करूं? मेरे अकीदे के नहीं हो। आप किसी भी मसलक का है, दिल में बुग़्ज़ किसी का ना रखें। किसी भी मजहब का है, अल्लाह का बंदा है, उनके दिल में बुग़्ज़ ना रखें, उनके बारे में तनाज़ा। अब मियाँ बीवी में, बहन भाइयों में, किसी भी रिश्ते में तनाज़ा पैदा हो जाए, कुदूरत पैदा हो जाए, दूरी पैदा हो जाए, ये अमले ख़ास इख्तियार करें। ये कुरान हकीम की आयत है, सूरह हिज्र की आयत है 47। वनज़अना
ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین۔ اب یہ آیت جو خاص اتری ہے نا، خاص، یہ آج اس زمانے میں، اس دور میں، فتنے کے دور میں اس کا ترجمہ سمجھنے کی ہر مرد عورت کو ضرورت ہے۔ یہ خاص جو آیت اتری ہے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق اتری ہے۔ صحابہ اکرام کو مشکوک بنایا جا رہا ہے، ان کی ہستیوں کو، اور بڑا سب و شتم عام ہو رہا ہے میڈیا پہ، چونکہ ادارے کوئی حرکت میں نہیں آتے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ کسی کے والد کو آج آپ برا کہیں تو وہ جو ہے کیسے کوئی جس پوسٹ پر ہوگا وہ حرکت میں آ جائے گا، لیکن صحابہ کے متعلق نہیں آتے۔ اس میں اللہ نے کہا کہ وَنَزَعْنَا، اور ہم پھینک دیں گے۔ اچھا، نزعنا کہتے ہیں پھینکنے کو، یوں کھینچ کے پھینکیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو آپ کے دلوں کے اندر تنازع ہے، بغض ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، جو نزع بھی ہے نا، وہ اللہ کہتے ہیں میں یوں نکال کے پھینک دوں گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو آپ کے دلوں کے اندر ہے، چونکہ ہر چیز دل کے اندر ہوتی ہے۔ آنکھیں نہیں دیکھتی بندے کو، مجھے پسند ہی نہیں ہے، کیوں؟ میرا دل نہیں چاہتا اس کو دیکھنے کو۔ زبان اس کی تعریف نہیں کرتی، کیوں؟ آپ کیوں نہیں اس کی تعریف کر رہے؟ میرا دل نہیں چاہتا۔ آپ اسے کوئی چیز کھانے کو نہیں دیتے، کیوں نہیں؟ میرا دل نہیں چاہ رہا میں اس کو کوئی چیز دوں۔ آپ اس کے گھر نہیں جاتے، اس کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتے، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ یہی بات ہے نا، اللہ نے کہا نزعنا ما فی صدورہم، تمہارے اس دل کے اندر جو تنازع ہے نا، میں اسے نکال کے پھینک دوں گا۔ من غل، غل، اور یہ جو تمہیں دوریاں ڈالتا تھا، جو قدورت ڈالتا تھا، نفرت ڈالتا تھا، جو لڑائی کراتا تھا، اخوانا، اور تم بھائی بھائی ہو جاؤ گے۔ جب وہ نکلے گا تو کیا ہو جاؤ گے؟ بھائی بھائی۔ علی سرر، اور پھر یوں بیٹھے ہوئے ہوگے تختوں پہ، متقابلین، ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ رہے ہوگے جنت میں۔ اب اللہ نے کیا نقشہ کھینچا، یہ اصل آیت اتری ہے صحابہ اکرام کے لیے۔ اور آج اس دور کے اندر جو لوگ علم کی کمی کی وجہ سے یا نفاق کی وجہ سے صحابہ اکرام کی آپس کی لڑائیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے آپس کی بحث تکرار کا ذکر کرتے ہیں، جو بھی انہوں نے کیا ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے بڑوں کی باتوں میں بولنا۔ آپ یہ بچوں کو کہتے ہیں نا، بڑے آدمی بول رہے ہوں کہ سفید ریش آدمی ہیں، آپس میں تمہارے دادا جو ہے نانا باتیں کر رہے ہیں تو تم بیچ میں کیوں بول رہے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یہ جملہ بولتے ہیں نا آپ، تو یہی جملہ یہاں کیوں نہیں بولتے کہ صحابہ جیسی ہستیوں نے جو کیا وہ ان کی شایان شان ہے، وہ آپس میں جو کریں ان کو جچتا ہے، اللہ کے ہاں وہ جا کر جواب دے دیں گے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان بڑوں کے متعلق بولیں، کیونکہ اللہ نے یہاں کہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، میں ان کے دلوں کو یوں صاف کر دوں گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، اور دیگر جتنے صحابہ ہیں، وہ سارے کے سارے اگر ان میں کچھ ہوا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں صاف کر کے رکھ دوں گا، اور یہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے جنت میں۔ وہ تو جام پی رہے ہوں گے اور آمنے سامنے ہنس رہے ہوں گے، اور جو ان کے خلاف بولنے والا ہے وہ دوزخ میں جل کے اور دوزخ میں اذیت میں ان کو دیکھ رہا ہوگا۔ اس وقت کہے گا کاش میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور کل صحابہ کے متعلق کسی ایک کے متعلق بھی زبان درازی نہ کرتا، چونکہ ان کا دل کے اندر اگر تھوڑی، دیکھیں انسان ہے وہ بھی، کچھ اگر ان میں ہوئی ہے تو وہ اللہ کہتے ہیں میں نکال دوں گا۔ اب دیکھیں آج بھی بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، بڑے بڑے متقی لوگ ہیں، ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ اب امام بخاری کے زمانے کے لوگ تھے، امام بخاری کے ساتھ انہوں نے اس وقت کے محدثین نے بھی حسد کیا، امام نسائی کے زمانے کے، شیخ عبدالقادر جیلانی کے دور کے جو لوگ تھے، ہمیشہ جو لوگ ہوتے ہیں ان میں آپس میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن ہم بڑوں کے متعلق لب کشائی نہیں کرتے۔ اب یہاں بات ہے کہ اسی طرح میاں بیوی میں جب قدورت نفرت ہو جائے تو آپ تیسری پارٹی کو نہیں بولنا چاہیے،
اگر اولاد میں ماں باپ میں ہوگی، بیچ میں ایسا بندہ نہ داخل ہو جو لڑائی کو مزید ابھار دے۔ اب یہاں پر آپ کے ایسے ہو گئی ہے۔ اچھا، ایک یہ آیت پڑھنے والے کو یاد رکھیں کل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق بھی دل صاف ہو جائے گا، پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بٹھا دیں گے اس آیت کے، چونکہ اصل شان نزول وہ ہستیاں ہیں، مجازن ہم ہیں چونکہ ہم بعد والے ہیں۔ جب قرآن اترا تو صحابہ کے دلوں میں آپس میں جو تھوڑی بہتی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو آج جو کچھ بھی ہے میں کل بالکل صاف کر دوں گا۔ اللہ علیم تھا، اللہ کو پتا تھا کل ہونا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے، کیونکہ نبی تو نہیں ہے صحابہ، وہ صحابہ ہیں، محفوظ ہیں، لیکن معصوم نہیں ہیں۔ اللہ نے حفاظت کا ذمہ، اب یہ حفاظت ہے اللہ کی کہ اللہ نے کہا میں صاف کر دوں گا۔ اچھا، اب یہاں جو بندہ ہے یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر اس نے کوئی توہین کی ہے کسی بزرگ ہستی کی، صحابہ کی، تو یہ بھی اس آیت کو پڑھ کے 70 بار دعا کرے، اللہ اس کے دل سے بھی ان کی نفرت نکال دے گا اور اس کو پکڑ سے بچا لے گا۔ ایک بات، اگر اس نے قرآن پاک کی توہین کر دی، کوئی قرآن پاک گر گیا نیچے، یا اس طرح بعض اوقات انسان سے حدیث کی کتاب گر جاتی ہے، یا اس طرح کوئی غلط بات کہہ بیٹھتا ہے جس سے کفر لازم ہونا پڑتا ہے، یا کسی اللہ کے نیک بندے کی توہین کر دی ہے، تو آپ یہ جو ہے آیت پڑھیں، 70 بار دعا کریں، اور یاد رکھیں کسی بھی مذہب یا مسلک کا جو بڑا ہو نا عالم، اس کی توہین نہ کریں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ محروم ہو جائیں گے۔ کسی بھی مذہب کا، یہ نہیں ہے کہ کسی ایک مذہب کی بات کر رہا ہوں، مسلک کی، آپ یہود نصارہ کے علماء کی بھی توہین نہ کریں۔ تو اب یہاں دیکھیں، پھر آپ بیوی میاں میں تنازع آ گیا، اولاد میں آ گیا، کوئی بھاگ گیا، کوئی نفرت میں آ گیا، کوئی بغض میں آ گیا، کوئی لڑائی میں آ گیا، کوئی آپ کا مخالف ہو گیا، تو آپ بیٹھ کے 70 بار اس کو پڑھیں اور پڑھ کے 7 دن تک دعا کریں۔ اگر کسی کو کھلا سکتے ہیں تو کھلا دیں، پلا سکتے ہیں تو پلا دیں، غائب ہے تو اس کے لیے دور سے دعا کریں، اور جب پڑھیں تو تصور اس کا کریں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اب یہ آیت آپ 47 ہے سورہ حجر کی، اس کو آپ پڑھیں گے آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کا پڑھنے کا لطف آئے گا، کیونکہ جن ہستیوں کے لیے اتری وہ ہستیاں بہت مقدس ہیں۔ پھر جو انسان اس کو پڑھے گا اپنے تنازع ختم کرنے کے لیے، کسی دشمن کو دوست بنانے کے لیے، کسی مخالف کو معاون بنانے کے لیے، اور اپنے بھاگے ہوئے بٹکے ہوئے رشتوں کو قریب لانے کے لیے، انشاءاللہ اس کا فیض تام ملے گا۔ اور آپ سارے اس آیت کو ایک بار پڑھ لیں تاکہ آپ کے قلوب بھی بالکل صاف ہو جائیں۔ جو یہ پڑھے گا آیت کو، اللہ اس کے دل کو صاف کر دے گا۔ ہر مسلمان، دیکھیں ہر مسلمان کے بارے میں دل صاف ہونا چاہیے، تو صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء اللہ کے بارے میں تو ویسے ہی صاف ہونا چاہیے۔ تو اب یہ آیت پڑھ لیں سارے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ یوں بیٹھے ہوں گے متقابلین، اللہ دل سے نکال دے گا آپس کا تنازع، اور دل بالکل اجلا ہو جائے گا، اور تکیوں پہ یوں آمنے سامنے مسحریوں پہ بیٹھے ہوں گے اور باتیں کر رہے ہوں گے، اور اللہ اسی نقشے کو جو پڑھنے والا ہے، جو اس کا ناراض ہو گیا ہے، دور ہو گیا ہے، چلا گیا ہے، بھاگ گیا ہے اور اس سے نفرت کرنے لگ پڑا ہے، اللہ ان کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دے گا کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، چائے پئیں گے، گپ لگائیں گے، اور محبت پیدا کرنے والی ذات محبت پیدا کرے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔